बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अपने तमाम मुअज़्ज़िज़ अपने हमसफ़र साथियों को, अपने तमाम पीर भाइयों को, अपने तमाम मुरीदीन को, अपने तमाम चाहने वालों को और जो लोग मेरे साथ इस मुबारक सफ़र में शामिल हैं उन तमाम लोगों को, और वो लोग कि जो कदम ब कदम शाना बशाना मेरे साथ साथ पहले दिन से सूरह कुरैश के कारवां में शामिल हैं, उन तमाम लोगों को, और बिलखुसूस वो लोग कि जिन्होंने मेरे साथ माह रजबुल मुरज्जब से अपना रूहानी सफ़र शुरू किया और फिर माह शाबान में दाखिल हुए और फिर इस बाबरकत मुबारक माह रमज़ानुल मुबारक के महीने में मेरे साथ दाखिल हुए और मेरे साथ इस ट्रांसमिशन का हिस्सा बने। मैं उन तमाम लोगों को और वो लोग कि जो दुनिया में जहाँ कहीं भी मौजूद हैं, किसी भी सलासिल से ताल्लुक़ रखते हैं, किसी भी खानवादे का हिस्सा हैं, रूहानियत की जुस्तजू में, अमलियात की तलाश में, सलासिल के ज़िक्र व अस्कार की तालीमात और हमारे सलासिल के अशगाल की तालीमात को जानने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं, मैं उन तमाम लोगों को, और फिर वो लोग कि जो अपने मसाइल में गिरफ़्तार हैं, परेशान हैं, मैं ऐसे तमाम लोगों को अपने ख़ानदान क़ादरिया, सिलसिला आलिया, सोहरवर्दिया, चिश्तिया, कलंदरिया, अबुल उलाइया, जहांगीरिया, हसनिया, उस्मानिया, तारिकिया, शाज़लिया में एक बार फिर माह रमज़ानुल मुबारक की सीज़न 4 के फर्स्ट एपिसोड में आप तमाम लोगों को खुशामदीद कहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। सबसे पहले हम तमाम लोग मिलकर अपने रब का शुक्र अदा करते हैं कि उसने हमें एक बार फिर माह रमज़ानुल मुबारक देखना नसीब किया। हम अपने रब कदीर का शुक्र अदा करते हैं कि जिसने हमारे दिलों को ईमान के नूर से मुनव्वर किया। हम अपने रब का शुक्र अदा करते हैं कि जिसने हमें तौफीक दी और हमने माह रमज़ानुल मुबारक में इस महफ़िल को सजाया। हम शुक्र अदा करते हैं अपने रब का कि जिसने आपको हमें आपसे मिलवाया। हम अपने रब का शुक्र अदा करते हैं कि जिस रब ने हमें माह रमज़ानुल मुबारक की बरकतें, रहमतें और हमारे सलासिल के बुज़ुर्गों के तरीक़ेकार को अमल करने की हमें तौफ़ीक अता फ़रमाई और हमारे बुज़ुर्गों की तालीमात को फैलाने का ज़रिया बनाया। हम अपने रब का शुक्र अदा करते हैं कि जिसने आपको ये तौफ़ीक दी कि माह रमज़ानुल मुबारक हमारे पीराने उज़्ज़ाम किस तरह गुजारा करते थे। आज उस तालीमात को जानने का आपको मौका मिला और हम अपने रब का शुक्र अदा करते हैं कि मेरे रब ने आपको हमारे सिलसिले से जोड़ा। तो हम अपने रब का जितना शुक्र अदा करें कम है। हम इस माह रमज़ानुल मुबारक में इस पूरे 27 दिन 27 शब हम क्या करेंगे, हम किस तरह अपना रमज़ानुल मुबारक गुजारेंगे, हम किस तरह रमज़ान में अमलियात की बरकतें समेटेंगे, हम किस तरह रमज़ानुल मुबारक में अपने मुरीदों की तरबियत करते हैं, मैं आज आपको वो तरीक़ेकार तालीम करूँगा। और हमारा जो माह रमज़ानुल मुबारक का जो हमारा ये प्रोग्राम है कि हम किस तरह अपनी ट्रांसमिशन को आगे लेकर चलेंगे। सबसे पहले एक बात ये जानें कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ताल्लुक़ एक ऐसे सिलसिले से है, एक ऐसे खानवादे से है कि जो तमाम ख़ानदानों का सरताज है, जो तमाम सलासिल का बादशाह है। जितने भी इस रूए ज़मीन पर सिलसिले मौजूद हैं, जितने भी इस रूए ज़मीन पर सिलसिलों का फैज़ है, जितने भी इस सलासिल के अंदर अमलियात की तालीमात हैं, वो सारा का सारा जिस के सर वो सहरा बनता है वो है ख़ानदान क़ादरिया।
اور الحمدللہ ہمیں فخر ہے کہ ہمیں فخر اس بات پہ ہے کہ ماہ رمضان المبارک کی برکتوں کے ساتھ ساتھ آج یکم رمضان المبارک ہے جو حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ولادت کا دن ہے۔ صوفیوں کے نزدیک ایک تو رمضان کی برکتیں اور پھر صوفیوں کے نزدیک اس ذات کی برکت کہ جو امانت، جو سلاسل کے امانت، جو اس بوجھ کو لے کر اس روح زمین پر جلوہ افروز ہوئے، یعنی حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو ہمارے سلسلے میں سب سے زیادہ جو فیض ہے جو ہمیں ملا، جو ہمارے مرشد کے توسل سے ہمارے مریدوں کے سینوں میں پیوستہ ہوا، وہ ہے خاندان قادریہ۔ تو ہم اپنے اس رمضان کی فرسٹ ایپیسوڈ کی جو ٹرانسمیشن ہے، جو فیض ہے، ہم خاندان قادریہ سے ہی شروع کریں گے۔ کیوں؟ کیونکہ خاندان قادریہ کے اندر مریدوں کی تربیت کس طرح کی جاتی ہے، کس طرح فیوزات، برکتیں ان کو تعلیمات کی جاتی ہیں، اور ماہ رمضان المبارک کہ ایک تو ماہ رمضان المبارک کی برکتیں اور پھر اللہ کے ان نیک بندوں کی برکتیں، تو یہ دونوں برکتیں جب ملتی ہیں نا تو پھر وہی بات ہے کہ جو دو دریا آپس میں بہا دیے۔ ہمارا خاندان الحمدللہ خاندان قادریہ ہے۔ آج میں آپ کو خاندان قادریہ کی سلاسل کی تعلیمات دوں گا آپ کو، اور پھر الحمدللہ ہمارے ساتھ اس محفل میں موجود ہمارے پیر بھائی بھی موجود ہیں، ہمارے مریدین بھی موجود ہیں جو یہ نشست ہے۔ اور یاد رکھیں کہ ہم اس سلسلے کے ساتھ ساتھ میں آپ کو ہر دن جتنے بھی خانوادوں کا فیض ہمارے پاس ہے، میں اس کا ایک خاص ذکر، ایک خاص عمل اور ایک خاص شغل آپ کو تعلیم کروں گا، تاکہ آپ اپنی بیاض شاذلیہ میں اس کو تحریر کر لیں۔ زندگی وفا کرے تو آپ اس پہ عمل پیرا ہوں، اس کو کریں۔ زندگی مختصر سی ہے، اور اس مختصر سی زندگی میں خاندان قادریہ کے ہی اگر میں اعمال آپ کو بتانا شروع کروں تو شاید آپ کی زندگی کم ہو۔ تو سب سے پہلے ہم آج فرسٹ محرم جو سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دن ہے، تو سب سے پہلے ہم اپنے اس پروگرام کا آغاز آپ ہی کی تعلیمات سے کرتے ہیں کہ سب سے پہلے میں حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ ماہ رمضان المبارک میں اس امت کو، امت محمدی کو ایک تو رمضان کا تحفہ ملا، اور پھر ہم گناہ گاروں کو سرکار غوث پاک کی صورت میں تحفہ ملا۔ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے کہ آپ اپنے وقت کے قطب الاکبر ہیں۔ قطب الاکبر میں صوفیہ کے نزدیک یہ تشریح بیان کی جاتی ہے کہ اس روح زمین پر صرف اور صرف 3 قطب الاکبر ہوئے، جو ہمارے مرشد فرماتے ہیں سب سے پہلے جو قطب الاکبر ہوئے وہ حضرت امام حسن علی مقام ہوئے۔ اس سے پہلے کوئی قطب اکبر نہیں تھا، آپ سب سے پہلے قطب الاکبر ہوئے، اور آپ کی ولادت بھی وسط رمضان ہی میں ہوئی، یعنی کہ اس امت کو تحفہ حضرت امام حسن علی مقام کی صورت میں وہ بھی ہمیں رمضانوں میں ملا۔ اگر ہم رمضان کی برکتوں کو سمیٹیں تو ہم اس کا ادراک نہیں کر سکتے، ہم اس کو نہیں سمیٹ سکتے۔ وہ ہم پہ اتنا کریم ہے، اتنا رحیم ہے کہ اس نے اپنی رحمت کے ساتھ ساتھ اپنے دوستوں کی برکتیں بھی ہمیں عطا کیں۔ تو اس ماہ رمضان المبارک میں سب سے پہلے قطب الاکبر جو اس ماہ رمضان المبارک میں جن کی آمد ہوئی، اس کے بعد جب حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی تو آپ حضرت امام حسن علی مقام کی اولادوں سے ہیں، اور والدہ کی طرف سے آپ حضرت امام حسین علی مقام کی اولادوں سے ہیں۔ تو یعنی کہ آپ وہ ہیں کہ جن کے بارے میں ہے کہ آپ نجیب الطرفین سادات میں سے ہیں، اور آپ وہ بزرگ ہیں کہ جس کی بشارت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے حیات مبارکہ میں دی۔ تو کیوں نہ ہم رش کریں اپنے اوپر، کیوں نہ ہم فخر کریں اپنے اوپر کہ ہمارے اوپر کن لوگوں کا سایہ ہے،
کہ ہم کن کے سائے میں اپنا روحانی سفر طے کر رہے ہیں، ہم کس کے ساتھ چل کر اس مقام اس منزل پہ پہنچ رہے ہیں کہ جس منزل پہ پہنچنے کی بزرگوں نے دعائیں کی۔ تو قطب الاکبر جو سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئے، اور آپ کے بعد بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جو تیسرے قطب الاکبر ہوں گے وہ حضرت سیدنا امام مہدی علیہ السلام ہوں گے۔ کہتے ہیں کہ اس روح زمین پر حضرت سلیمان علیہ السلام کی جب حکومت تھی تو تمام جن و انس، تمام بادشاہت جیسی آپ کو بادشاہت عطا کی گئی تھی، اس روح زمین پہ کسی کو ایسی ظاہری طور پہ بادشاہت عطا نہیں کی گئی۔ کہتے ہیں کہ جب سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ اس روح زمین پہ تشریف لے کر آئے تو پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کے وہ تبرکات جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عطا کیے تھے، اس کے بعد سے لے کے وہ تمام کے تمام معاملات پھر وہ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کر دیے گئے، وہ منتقل کر دیے گئے۔ اور کہتے ہیں کہ اس وقت تک کہ جب تک حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور نہیں ہو جاتا آپ ہی اس کے مالک رہیں گے۔ تو کیوں نہ ہم فخر کریں، کیوں نہ ہم اس رستے کا انتخاب کریں کہ جس رستے پہ چلنے کے لیے باقاعدہ طور پر بزرگوں نے دعائیں کی ہیں۔ اور میں آپ کو بتاؤں بڑے بڑے اولیاء کرام ان کی یہ خواہش رہی کہ ان کی بیت ارادت خاندان قادریہ میں ہو۔ بڑے بڑے بزرگوں کی بات کر رہا ہوں میں، کہ جس میں حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ بھی بزرگ گزرے، آپ کی بھی یہ خواہش تھی۔ تو خاندان قادریہ کا جو کہتے ہیں جو قطب الاکبر ہوتا ہے نا، اس کا جو اسم اعظم، اس کا جو نام ہوتا ہے نا، وہ اس کے لیے اسم اعظم ہوتا ہے جو راہ سلوک میں اپنا سفر کرتے ہیں۔ اب چاہے آپ راہ عملیات میں سفر کر رہے ہیں اور راہ عملیات سے سفر کر کے ہم راہ سلوک میں داخل ہو رہے ہیں، تو ہمارے لیے سب سے بڑی بات، سب سے بڑی برکت کیا ہے کہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو نام ہے نا وہ ہمارے لیے اسم اعظم ہے۔ اب ہم اس ماہ رمضان المبارک میں کس طرح اس اسم اعظم سے اپنے آپ کو سیراب کر سکتے ہیں، اپنے عمل کو۔ اب مثال کے طور پہ ایک شخص سورہ مزمل شریف کا عامل ہے، ایک شخص سورہ یاسین شریف کا عامل ہے، ایک شخص ناد علی کا عامل ہے، ایک شخص چہل کاف کا عامل ہے۔ اب وہ چاہے کہ اپنے عمل میں پختگی لے کر آئے تو اس کو چاہیے کہ خاندان قادریہ کا فیض لیں۔ اگر تم چاہتے ہو نا کہ کم وقت میں جلدی کامیاب ہو جاؤ، تم چاہتے ہو نا کہ تمہیں اتنی محنت نہ کرنی پڑے لیکن تمہیں اس کی فیوزات، اس کی برکتیں زیادہ ملے، تو ایسا شخص ڈھونڈو کہ جو خاندان قادریہ لیے بیٹھا ہے۔ جب تم خاندان قادریہ کے دامن میں چھپ جاتے ہو، اس کے دامن کو پکڑ لیتے ہو، تو پھر تمہارا سفر عروج پہ ہی ہوتا ہے، پھر زوال نہیں ہوتا۔ خاندان قادریہ کے بزرگوں کو زوال نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 70 دفعہ وعدہ لیا ہے، اور یہاں تک کہ خود سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے رب نے مجھ سے وعدہ لیا ہے کہ میرا کوئی بھی مرید بے ایمان موت نہیں مرے گا، یعنی اس کو توبہ کی توفیق ضرور ہوگی۔ اب ہم ماہ رمضان المبارک میں چل رہے ہیں، اپنا سفر کر رہے ہیں، اپنے معاملات بھی دیکھ رہے ہیں، اپنی دنیا بھی دیکھ رہے ہیں، اپنی آخرت بھی دیکھ رہے ہیں، اپنے سلسلے کو بھی دیکھ رہے ہیں، اور اگر ہم اس رستے پر ہیں کہ جس رستے پہ ہمارے بزرگ ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں تو یہ ہمارا کامیابی کا رستہ ہے۔ میں نے اپنی پوری زندگی میں جس شخص کو خاندان قادریہ میں مرید ہوتے ہوئے دیکھا، اس کو پھر بعد میں مراد بنتے ہوئے دیکھا۔ یعنی کہ خاندان قادریہ ایسا ہے کہ جب بندہ خاندان قادریہ کے صاحب مسند پہ ہاتھ پہ جب توبہ کرتا ہے تو کہتے ہیں کہ اس وقت
وہ ایسا ہو جاتا ہے کہ گویا جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے. تو یہ ہے خاندان قادریہ کی برکت. اور ہمیں فخر ہونا چاہیے کہ ہم قادری ہیں. اور خاندان قادریہ کے اندر الحمدللہ ہمارے بزرگوں نے بڑی بڑی ریاستیں کری ہیں, بڑی بڑی عبادتیں کری ہیں. اب ماہ رمضان المبارک کا آج پہلا روزہ ہے, تو میں اپنے تمام چاہنے والوں سے یہ کہنا چاہوں گا کہ جو اسم اعظم خاندان قادریہ کا ہے کم از کم اس کو 111 مرتبہ ضرور پڑھیں. وہ کیا ہے؟ حضرت سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی شیئا للہ. کیا؟ یا شیخ عبدالقادر جیلانی شیئا للہ. اچھا الحمدللہ ہمارے سلسلے سے جو ہمارے مرید, ہمارے پیر بھائی ہیں, ہمارے مریدین ہیں, ہمارے چاہنے والے ہیں, ہمارے عقیدت مند ہیں, وہ لوگ تمام کے تمام باقاعدہ طور پہ اپنے ورد میں اس کو رکھتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ جو اسم ہے یہ ڈھال ہے, یہ حصار ہے, یہ حفاظت کرتا ہے, یہ آپ کو مصیبتوں سے, پریشانیوں سے نکالتا ہے. کیوں؟ کیونکہ رب کے فضل سے, کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو جو مقام و مرتبہ اور جو آپ کو عطا کیا ہے اس کی عطا سے یہ سمجھ لیں کہ یہ مریدین کے لیے ایک سمجھ لو کہ اس کا رب کا جتنا شکر ادا کریں کم ہے. تو خاندان قادریہ کا یہ اسم اعظم سن لیں. آپ لوگوں کو یاد ہوگا, جو عام لوگ ہیں میں چاہوں گا وہ بھی. اچھا ایک بات یاد رکھنا, اب اس اسم کی برکت میں آپ کو بتاؤں کیا ہے. کہتے ہیں کہ جب حضرت صابر پیر رحمۃ اللہ علیہ کلیر شریف میں جن کا مزار ہے, کہتے ہیں کہ جب آپ پیدا ہوئے نا تو آپ دودھ نہیں پی رہے تھے. آپ کے والد بڑا پریشان تھے کہ آپ دودھ کو منہ بھی نہیں لگا رہے. 3 دن گزر گئے تو آپ نے 2 رکعت نماز نفل پڑھی اور پھر حضرت سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے کوشش کی رابطہ کرنے کی. تو بزرگان دین فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کی زیارت ہوئی. آپ نے فرمایا کہ تم اپنے فرزند کے کان میں اس طرح کہو. کیا کہو؟ کہ یا شیخ عبدالقادر جیلانی شیئا للہ. کہتے ہیں کہ جب حضرت سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو یہ نام مبارک ہے, جب حضرت صابر پیر کے کان مبارک کے اندر جب یہ کہا گیا تو آپ نے دودھ پینا شروع کر دیا تھا. کہتے ہیں کہ جب کسی بھی سلاسل کے اندر بزرگ اپنی انتہا کو پہنچتا ہے, صوفیہ کے نزدیک کہ جب کوئی بھی کامل بزرگ اپنی انتہا کو پہنچتا ہے, جب بحر توحید کے اندر جب وہ غوطہ زن ہوتا ہے, جب وہ غوطہ ہو کے باہر نکلتا ہے تو اس کو ایک اسم اعظم تعلیم کیا جاتا ہے. کہتے ہیں حضرت بابا فرید مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ, آپ کی کتنی عبادت تھی, آپ کی کتنی ریاضت تھی, کہ آپ کی ریاضت کا مقام یہ تھا کہ آپ کے جو پیٹ تھا نا وہ آپ کی کمر سے مل گیا تھا. یہ آپ کا مقام تھا ریاضت میں, کہ حضرت بابا فرید مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کہ جب آپ اس مقام سے گزرے تو آپ کے دل میں ایک وہ ہوا کہ مجھے کیا اسم اعظم تعلیم کیا جائے گا, تو میرا کیا مقام و مرتبہ ہوگا. تو کہتے ہیں کہ آپ کے دل میں یہ ذرا سا خیال گزرا تو آپ کو جو اسم اعظم تعلیم ہوا تھا نا وہ تھا یا شیخ عبدالقادر جیلانی شیئا للہ. آپ اسی وقت سجدے میں گر گئے. آپ فرمانے لگے کیا مقام ہے سرکار غوث پاک کا.